मुत्तहिद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो आलमी सतह पर हिंदुत्व के ख़तरे को तस्लीम करे जो पड़ोसी मुल्कों में अदम इस्तेहकाम का बाइस है। ग्रुप 20 के रुकन मुल्कों ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान के लिए $1 अरब 60 करोड़ फ्राहम करने का आज़म ज़ाहिर किया है। और कौमी T20 क्रिकेट कप के फाइनल आज रात लाहौर में सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सामीन, FM 101 के नेटवर्क पर खुश आमदीद। इस वक्त FM 101 के 10 स्टेशंस पर हमारी आवाज़ सुनी जा सकती है। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, सियालकोट और नारोवाल। अभी आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरा हक आज नहीं तो कब की तीसरी सीरीज़ का अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन के हुकूक के आगाही का शऊर बेदार करना है। ये प्रोग्राम NCSW यानी कौमी इदारा बराए वकारे निस्वां और UN विमेन की जानिब से पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम की मेज़बान हैं नबीला मालिक, जिनका ताल्लुक UN विमेन से है और आप 30 साल से ज़ायद अरसे से ख़वातीन के हुकूक की आगाही के लिए सरगर्म अमल हैं और ये पेशकश FM 101 की है। तमाम सुनने वालों को नबीला मालिक का सलाम। प्रोग्राम मेरा हक आज नहीं तो कब लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम पिछले कुछ हफ्तों से बात कर रहे हैं ख़वातीन की माशी खुद मुख्तारी के सिलसिले में, और आज हमने इस सिलसिले में दावत दी है माहिर कानून शफ़क़त अली चौधरी साहब को। शफ़क़त साहब को किसी तारुफ़ की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन मैं बताती चलूँ कि ये ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री की एडवाइज़री बोर्ड पर हैं। इस वक्त लीगल एडवाइज़र हैं नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन के। इसके अलावा किताबें भी लिख चुके हैं। लॉ एंड डेवलपमेंट के नाम से एक किताब इनसे मुंसलिक है। एंटी रेप कमेटी जब प्राइम मिनिस्टर ने बनाई तो उनके भी मेंबर रह चुके हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया नबीला साहब। शराफत अली, मैंने कुछ और कह दिया। शफकत। ओह माय गॉड, अच्छा सॉरी, कोई इशू माय नहीं है। अपॉलजीज जी। शराफत अली साहब, ये बताइए कि हम बात करते हैं जब माशी तौर पे औरत को ख़ुद मुख्तार बनाने की, तो आदाद व शुमार को देखें तो पता चलता है कि हमारे मुल्क में शायद तालीम तो बेहतर होती जा रही है, ख़वानगी तो औरतों में बढ़ रही है, लेकिन जहाँ पे लेबर फोर्स में आने की बात है, जहाँ पे अपने आप को माशी तौर पे ख़ुद मुख्तार बनाने की बात है, वहाँ पे उस तरीके से अभी भी ख़वातीन नहीं आ रही। आपको दावत देने का मकसद ये था कि हम ज़रा समझ सकें कि क्या जो रुझान बाकी मुल्कों में है हमारे मुल्क में क्यों नहीं देखा जा रहा। क्या हमारे पास कोई कबाहतें हैं कानूनी तौर पे जिसकी वजह से ख़वातीन जो है वो माशी ज़िंदगी घर से बाहर जो है वो शुरू करने में अभी भी हिचकिचाती। नबीला साहब बहुत शुक्रिया, अपना इस मौजू पे बहुत ही अहम मौजू है बात करने का। आपने जो बात की है उसमें इतने सारे सवालात हैं ना कि वो हर सवाल को अलग अलग करके उसके ऊपर बात करना बनती है। आपने जहाँ कहा कि जो अदाद शुमार हैं उसके अंदर ख़वातीन की जो शमूलियत है वो अब पहली बात तो ये है कि आप अदाद शुमार किन के इकट्ठे कर रहे हैं। मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है, और मेरा ख्याल है ये मेरा नहीं, ये बहुत सारे लोगों का जो है ना जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, शायद आपका भी यही ख्याल हो कि हमारा औरत की जो वर्क फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन है, ये दो अदाद शुमार हम जिनको कह रहे हैं, ये इन इट सेल्फ क्वेश्चनेबल है।
کھیتوں میں کام کرنے والے، گھروں میں کام کرنے والی کتنی خواتین ایسی جو اپنے جو ہے نا کہ وہ میل جو گھر کا ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، بچے سکول جا رہے ہیں ان کو، تو یہ والے کون سے اعداد و شمار میں ہم امپلائمنٹ کی اگر بات کرتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ کا ایک لمبا چوڑا جو عورت کا کنٹریبیوشن ہے ورک فورس کے اندر، اور جو کہ شاید باقاعدہ پیڈ بھی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ ان اکاؤنٹڈ جا رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جتنا ہم سمجھتے ہیں اعداد و شمار کے اندر کہ عورت کا کام کے اندر کنٹریبیوشن ہے، اس کا کنٹریبیوشن شاید اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم اگر اپنے گھر کی باتیں، میں مطلب ان بندوں میں سے ہوں جو شاید کہہ سکتے ہیں جو بہت کام کرتے ہیں وہ دن میں کئی، لیکن جب میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں تو وہ تو جو میں کام کرتا ہوں وہ بھی وہ کام کرتی ہے، اس کے علاوہ جو گھر، بچے، رشتہ دار، جو آپ دوسری سوسائٹی کے اندر کوئی فوتگی ہو گئی، تو یہ ساری والی چیزیں جو ہے نا کہ یہ کس کھاتے میں جا رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ جو اعداد و شمار ہیں میرا خیال ہے کہ وہ خود ٹینٹڈ ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ بالکل ایگریڈ، آپ سے بالکل متفق ہوں میں، لیکن ہم اگر یہ بحث ایک اور طرف نکل جائے گی، کیونکہ ہم اس وقت بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو خواتین معاشی طور پہ خود مختار ہو جائے، یعنی پیڈ ورک کی بات اگر ہم کریں، کیونکہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ خواتین کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، وہ ہر لحاظ سے مدد کر رہی ہوتی ہیں، کام کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ کہنا کہ وہ کام نہیں کرتی بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ سے پوری طرح اتفاق کرتے ہوئے اگر میں آپ کا دھیان اس طرف لاؤں کہ آپ بتائیے کہ جو معاشی طور پہ خود مختاری کے لیے جو سٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ گھر سے باہر جائیں، کہیں سے کما کے لائیں، تاکہ آپ کے ہاتھ پہ کوئی تنخواہ ہو، آپ کے پاس خود کے پاس پیسے ہوں جو آپ کے اپنے کمائے ہوئے ہوں، تاکہ آپ اپنی زندگی میں کچھ اپنی مرضی سے کر سکیں، اس طرف اگر فوکس رکھیے دیکھیں، اگر ہم قانونی طور پہ بات کروں تو میں بیس جو ہمارے ملک کی ہے کانسٹیٹیوشن سے اگر میں بات کروں، آرٹیکل 25 کہتا ہے سارے ہی قانون کے سامنے برابر ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو اسی آرٹیکل کا جو سب آرٹیکل 3 ہے وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کو کوئی نہیں روکتا کہ وہ عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے اسپیشل قوانین جو ہے وہ بنائے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ سارے برابر ہیں بٹ سم آر مور ایکول، کہ آپ کو افرمیٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے۔ فردر دو اور ریلیونٹ آرٹیکلز، جو 35 آرٹیکل ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ویمن، اسٹیٹ نے فیملی، ویمن، چلڈرن، یہ 3 ورڈ استعمال ہوئے، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ پھر آگے سوشل جسٹس کی جہاں تک بات ہے، جہاں پہ آپ کی ہیلتھ، ایجوکیشن اور انیبلنگ انوائرمنٹ اسٹیٹ نے کریٹ کرنی ہے خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، اور وہ آپ کو پورا آرٹیکل 37 جو ہے وہ سوشل جسٹس کی طرف بات کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے ورک انوائرمنٹ کریٹ کریں، امپلائمنٹ اپرچونٹیز کریٹ کریں۔ کانسٹیٹیوشنلی سب کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو ہے اپنی مرضی کا پروفیشن اڈاپٹ کر سکیں۔ اگر میں جو ہے وہ کسی کو روک رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں کریں، یہ کریں، تو یہ اس کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے اس کی وائلیشن ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رائٹس تو اسٹیبلش ہیں، اب اس سے اگلی چیز آ جاتی ہے کہ پریکٹس میں کس طریقے سے ہے۔ آپ نے ایک شخص کی ٹانگ، یہ برابری جو ہے حق یہ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے ایک شخص کی ٹانگ باندھے رکھی ہے 6 مہینے سے، اور ایک جو ہے وہ 6 مہینے نیٹ پریکٹس کرتا رہا، وہ صبح اٹھ کے 2 گھنٹے ریس لگاتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ دونوں کو ایکول اپرچونٹیز ہیں، یہ گراؤنڈ ہے اور آپ ریس میں حصہ لیں۔ تو جس کی آپ نے ایک ٹانگ باندھ کے رکھی ہوئی ہے 6 مہینے سے، سمبولیکلی میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے خواتین کو آپ نے کہا کہ ابھی ایجوکیشن کے اندر آ رہی ہیں، تو آپ ذرا ڈیٹا تو دیکھیں کہ کب سے ایجوکیشن میں آ رہی ہیں، ہائر ایجوکیشن کے اندر جو ہے کتنی جو ہے وہ اپرچونٹی ہے۔ پھر یہ ہے کہ گھر سے نکل کے یونیورسٹی تک پہنچنا، انسٹیٹیوشنز تک پہنچنا، آپ کی ورک، آپ کو میل کو تو جو ہے ہراسمنٹ کے لیے آپ کو قوانین بنانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ الٹیمیٹلی کوئی بھی وہ جو ہراسمنٹ لاز ہے ڈیفینیٹلی وہ سارے ہی جینڈر کو کور کرتے ہیں، لیکن سب کو پتا ہے کہ الٹیمیٹ اس کا وکٹم جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہے وہ شاید اس طریقے سے نہیں ہے، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ قانون میں آپ کو واضح رکاوٹ نظر نہیں آتی، بظاہر برابری نظر آتی ہے، لیکن وہ جو افرمیٹیو میئرز ہیں جس میں اگر کوئی کمیاں جو ماضی کی ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے، وہ شاید جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کہ قانون میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی ہے،
یہ بتائیں کہ اکثر سننے میں آیا ہے کہ ایک ہی پوسٹ پہ اگر ایک طرف ایک آدمی کو رکھا ہوا ہے اور ایک طرف ایک خاتون کام کر رہی ہے تو دونوں کی تنخواہوں میں بھی فرق ہوگا. کیا یہ جو ہے قانوناً اس کو جرم ہونا چاہیے، لیکن اس کو ہم نے تو نہیں کبھی سنا کہ کسی نے اس کے اوپر کوئی آواز دیکھیں اٹھائی ہو یا کچھ پکڑا دیکھیں گیا ہو کوئی؟ دیکھیں پبلک سیکٹر کے اندر یہ بالکل اس پہ بے شمار میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دنیا، اور یہ ہمارا نہیں پوری دنیا میں بے شمار سٹڈیز موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اس کو اگر سیم پوزیشن ہے تو ویمن کو اس پہ کم پے کیا جاتا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ قانوناً تو ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ اگر یہ جو پوزیشن ہے اگر اس پہ میل آئے گا تو اس کو آپ اتنی سیلری دیں گے، اگر آپ فیمیل آئے گا تو اتنی سیلری دیں گے. اگر آپ پبلک سیکٹر کے اندر دیکھیں تو آپ کے گریڈز ہیں، وہ گریڈ اس پوسٹ کا ہے نہ کہ گریڈ جینڈر کا ہے. اب اس گریڈ پہ میل ہو یا فیمیل ہو، سول سروس میں لوگ آتے ہیں، ایک ہی طرح کی مراعات ہیں، ایک ہی طرح کی سیلریز ہیں. اب فرق کہاں پہ پڑتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پبلک سیکٹر کے اندر شاید یہ ایشو نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں جب آپ آتے ہیں تو وہاں پہ یقیناً یہ کہ وہ ایک اٹونومس باڈی ہے، ایک شخص کا بزنس ہے. اب وہ آزاد ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ اس کے لیے کون سا شخص پروفیٹیبل ہو سکتا ہے، کون سا شخص جو ہے وہ آف آورز میں بھی اس کے پاس جو ہے نا 5 بجے چھٹی ہونی ہے لیکن وہ رات کو 11 بجے بھی اویلیبل ہو. تو یہاں پہ آ کے جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ جو وہ سوسائٹی نے جو رکاوٹیں بنائی ہوئی ہیں، اگر مجھے رات شاید 11 بجے اٹھ کے آفس میں جانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ایک خاتون کو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بچوں کا بھی خیال رکھ رہی ہے، گھر کے اور افراد بھی ہیں، ہو سکتا ہے اس کے گھر کے اندر کوئی ایسا شخص ہو وہ کہے کہ اس وقت کہاں جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو اس کو 10 جگہوں سے وہ جو سماجی رکاوٹیں ہیں وہ پھر آڑے آ سکتی ہیں. پبلک سیکٹر میں ایسی کوئی میرے علم میں نہیں ہے کہ اس طرح کی رکاوٹ ہو، لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ پرائیویٹ سیکٹر میں انٹر ہوں گے تو وہاں پہ پھر دنیا مختلف ہے. اچھا، یہ جو میں سمجھنے کی آپ سے کوشش کر رہی ہوں وہ یہ کہ ہمارے ملک میں آپ کی بات سے اتفاق بھی کرتی ہوں کہ اعداد و شمار جو ہیں وہ مس لیڈنگ ہیں، وہ ہمیں ایک غلط تصویر دکھاتے ہیں. پھر بھی ان کے مطابق بھی کوئی 25% سے کم خواتین جو ہیں وہ گھر سے باہر نکل کے کام کرتی ہیں. تعلیم جو حاصل کر لیتی ہیں، جو کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتی ہیں، ان میں سے بھی کوئی 25% ہیں جو کہ ورک فورس جوائن کرتی ہیں. باقی ملکوں میں ایسا نہیں ہے بالکل. بہت سارے ملکوں میں ہمارے سے بدتر بھی ممالک ہیں، لیکن ہمیں ان کی طرف دیکھنا ہے جو ترقی یافتہ ممالک. اب ہم نے اگر اپنے ملک کو ترقی دینی ہے تو یہ جو 50% خواتین ہیں اگر یہ گھر بیٹھی رہیں تو کیا بنے گا اس ملک کا؟ اور اگر ان کو باہر نکل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے بھی، اپنی خود مختاری کو حاصل کرنے کے لیے بھی، اس پہ رائٹ اپنا اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی، اور ملک کے لیے بھی، تو وہ کیا چیزیں ہیں جو ترقی یافتہ ممالک میں ہیں جو ہمارے ملک میں ابھی نہیں ہیں، اور جو ہم نے بنانی ہے یا راضی کرنا ہے ان ڈیسیجن میکرز کو کہ ان چیزوں کو یہاں پہ لاگو کیا جائے؟ نبیلہ صاحبہ، اس میں دیکھیں آپ کو کلیسیفائی کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں جو ایک اکنامک کلاسز ہیں وہ بہت کلیئر ہیں اور ان کا رویہ بھی بہت کلیئر ہے. اگر آپ بالکل جو آپ کہہ لیں کہ جو بالکل ڈاؤن ٹروڈن کلاس ہے، جو پور کلاس ہے، اگر اس کو دیکھیں تو ان کی خواتین جو ہے وہ گھر سے باہر بھی رہتی ہیں مجبوراً، کھیتوں میں کام بھی کرتے ہیں، سڑک پہ کھڑے ہو کے وہ کوئی اپنا کام بھی، اور گھر والے مجبوری ہے وہ. اب وہاں پہ آپ کو وہ رکاوٹ نظر نہیں آتی. آپ کا جو بالکل جو آپ کی ایلیٹ کلاس ہے وہاں پہ بھی خواتین کے لیے شاید وہ والی رکاوٹیں جو ہے وہ نہ نظر آتی ہوں. ہمارا جو بڑا سوسائٹی کا جو بڑا چنک ہے، جو مڈل کلاس ہے، یہ اس کے بہت سارے مسائل ہیں. اب اس کے مسائل جو ہیں وہاں پہ ان کی اپنی جو ہے نا وہ، میں یہ کہوں گا کہ یہ قانون سے زیادہ جو ہے نا یہ اس کا معاشرتی مسئلہ ہے. اب وہاں پہ آپ کی جو رکاوٹیں ہیں گھر سے باہر نکلنے کی، فری موومنٹ کی، اگر آپ میں ابھی اپنی آپ کو بات کروں کہ میں اپنی بیٹی کے ایڈمیشن کی یونیورسٹی میں جانا دیکھ رہا ہوں، اور میں دنیا بھر میں دوست جہاں جہاں بیٹھے ان سے ڈسکس کر رہا ہوں نا. اب یہ کہ آپ کو یہاں پہ مطلب بچے کیا ہمارے ایزیلی فری موومنٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنی جو ہے نا کہ بچی کو گھر سے باہر بھیج دیں تو کیا آپ بے فکر ہیں؟
آپ صرف ایک کوشچن ہے، کیا آپ بے فکر ہیں یا آپ اس کے آنے کا جانے کا ٹائم نوٹ کرتے ہیں، آپ کو دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ابھی آپ کس کے ساتھ بھیجیں، آپ پورے ٹائم پہ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں یونیورسٹی کے، یا کہ فوری لے کے آئیں. تو آپ اگر اس والے، اور دوسری طرف جو آپ نے کہا کہ کیا وہاں پہ بھی یہی والی چیز ہے، یہ زور زبردستی جتنے ہماری معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے اتنی ہی ہے. یہاں سے جو قانونی ایشو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر جو زور زبردستی کرنے والے ہیں کیا وہ پکڑے جاتے ہیں. آپ کا کنوکشن ریٹ 4% ہے. مطلب یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں غلط کر بھی جاؤں تو میں نے پکڑے ہی نہیں جانا. پکڑا گیا تو میں کسی نہ کسی طریقے سے قانون کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے تو میں اس سے جان چھڑا لوں گا. تو اس کی وجہ سے جو آپ کہہ لیں کہ جو پریڈیٹر ہے اس کا حوصلہ بڑا ہوا ہے، اور وہ عورتوں کی جو فری موومنٹ ہے اس میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. اب اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیں کسی طریقے سے، آپ کسی بھی، مطلب یہ ہے کہ میں بطور خاتون اگر گھر سے باہر نکل رہا ہوں تو مجھے یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ میں جو ہے نا کہ میں ادھر دیکھ لوں ادھر، میں میرے دماغ میں اپنا کام ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی پروٹیکشن ہونی چاہیے. تو اگر آپ یہ پروٹیکشن کا ایشو حل کر لیں، اب اس کے اوپر پچھلے کچھ عرصے میں بے شمار قوانین بنے. بدقسمتی کے ساتھ پاکستان نے مطلب قوانین میں جہاں جو ہے وہ امپرومنٹ ہوئی پچھلے کوئی 10-12 سالوں کے اندر، وہ قوانین ساتھ میں جو ہے یہ بھی ریکوائر کرتے ہیں کہ انفراسٹرکچر بھی ہو. آپ اس کے ساتھ لوگوں کی جو پولیس ہے، جو جوڈیشل آفیسرز ہیں، ان کی ٹریننگ بھی. میں آج کا، اب یہ آن ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کا لطیفہ یہ بتاتا ہوں کہ ایک جیسا ہم نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا کہ یہ کورٹ جو ہے، یہ جو جج ہے یہ فلاں لاء کے تحت فلاں جو ہے نا کہ وہ کرے گا. میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتا، لیکن وہ لاء کو ریپیل ہوئے جو ہے نا وہ 13 سپٹمبر سے وہ لاء ختم ہو چکا ہے. اور آپ کا سیشن جج جو ہے نا وہ آج نوٹیفیکیشن نکال رہا ہے کہ یہ لاء کو یوں کر کے انفورس کرنا ہے، جبکہ وہ لاء ہے ہی نہیں. اب یہ والی جو بات ہے کہ اگر آپ ان والے مسائل کی طرف آئیں نا کہ ان کو، کہ آپ اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو، ون آف دا ورسٹ کرمنل جسٹس سسٹم وی ہیو انفارچونیٹلی. میں وکیل ہوں، یہ اسی شعبے سے کماتا ہوں، یہ میری زندگی ہے، لیکن بدقسمتی کے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ون آف دا ورسٹ کرمنل جسٹس، یہ واحد کرمنل جسٹس سسٹم ہے کہ جس میں آپ جو مرضی غلطی کریں اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہے وہ ایکیوزڈ ہے. جو پریپیٹریٹر ہے، مطلب کوئی بھی، جج نے غلطی کی، پروسیکیوٹر نے غلطی کی، وکیل نے غلطی کی، پولیس نے غلط تفتیش کی، فورینزک جو ہے وہ ایویڈنس وہ پراپر کلیکٹ نہ ہوئی، ہر غلطی کا فائدہ مجرم کو ہے اور ہر غلطی کا نقصان جو ہے وہ وکٹم کو. تو اگر آپ ان کو حل کر لیں تو شاید بہتر ہو جائے کچھ سچویشن. دیکھیں، ہم اس پروگرام کے تحت نہ اپنی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو پیغام جو دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمت نہیں چھوڑنی، کیونکہ ان تمام تر حقیقتوں کے بعد جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی، اور بے شک وہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہم اس پہ کام کرتے بھی جا رہے ہیں، لیکن خواتین کام کر بھی رہی ہیں اور بڑی ہمت سے کام کر رہی. ہم جس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں یہاں پہ میرا خیال ہے صبا آپ بتائیں گی مجھے، کوئی 90% تو خواتین ہیں جو کہ FM 101 کو چلا رہی ہیں. Am I right صبا؟ جی بالکل. ابھی جیسے ہم پروگرام میں پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اگر ہم ریڈیو کی بات کریں 101 کی، تو اس میں تو ہم کافی ساری خواتین ہیں، مطلب ڈومیننٹ آپ کہہ بالکل، لیں کہ جو پرسنٹیج ہے وہ خواتین کی زیادہ خواتین ہے. کے زیادہ. تو یہ خواتین، یہ بچیاں بھی ہمت کر کے نکلتی ہیں، آتی ہیں. ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اور جو نکلتا ہے پھر وہ دیکھیں، کرائم کا جو ہے وہ حقیقت ہر جگہ میں ہے، ڈیولپمنٹ ورلڈ میں بھی ہے. ہمارا سسٹم برا ہے، اس لیے اکاؤنٹیبلٹی کے بھی مسئلے. میں فوکس یہاں لانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو بچیاں نکلتی ہیں، آتی ہیں، مزید بچیاں بھی آئیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو خود اپنی مرضی سے چلا سکیں اور اپنی خاندان کے لیے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکیں. کیا ہم یہ کوئی اس طرح کی قانوناً کنڈیشنز لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی جہاں پہ جس ادارے میں بہت ساری بچیاں ہیں وہاں پہ کوئی وہ ان کا آنے جانے کا جو ہے وہ طریقہ کار بن جائے؟ کوئی، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں گنجائش ہے کہ آپ پازیٹیو ڈسکریمنیشن بالکل کریں، کر سکتے ہیں، بالکل تو کر سکتے یہ کون کرے گا؟ کیا یہ بچیاں اگر خود کٹھی ہو کے ڈیمانڈ کریں تو کو ممکن ہے؟ کوئی ان کو راہ دکھائیں، کوئی طریقہ بتائیں، کیونکہ
یہ جو ہے نا جو ہماری حقیقت ہے وہ بدلے گی تو صحیح انشاءاللہ. اور جو روش ہے زمانے کی اس میں تبدیلی کو کوئی نہیں روک سکتا. اور تبدیلی یہی آ رہی ہے کہ عورت جو ہے اس کو آپ گھر میں بند کریں تو گھر ہی نہیں چلتا. اب جو آپ کی معاشی اس وقت حقیقتیں ہیں اس میں دونوں میاں بیوی کو مل کے کام کرنا پڑتا ہے تبھی گھر چلتے ہیں. تو یہ تو اس کے ساتھ ساتھ خود ہی تبدیلیاں آئیں گی. لیکن آپ ذرا بتائیے کہ وہ لوگ جو مدد کرنا چاہ رہے ہیں ان کے وہ کیا کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ بظاہر جو ہے وہ قانون میں ایسی رکاوٹ نہیں لگتی کہ جس میں وہ اپرچونٹی جو ایک میل کے لیے ہے وہ خاتون کے لیے نہیں ہے. دوسرے والی بات یہ کہ اچھا پھر اگر ایسا ہے تو پھر برابری آپ کو نظر کیوں نہیں آتی. یہ اب اس کے لیے جیسے میں نے بات کی کہ یہ کوئی ایک نہیں ڈفرینٹ راستے. آپ کی ایجوکیشن ہے پہلے تو آپ ایکولی کوالیفائڈ ہیں. اب اگلے والی دیکھنے والی بات ہے کہ کیا اگر دونوں میل اور فیمیل ایکولی کوالیفائڈ ہیں تو ان کے لیے ایکول اپرچونٹیز بھی ہیں. اب پبلک سیکٹر کی حد تک پنجاب گورنمنٹ نے کچھ عرصہ پہلے ایک لا بنایا تھا اور اس کو وہ فیئر ریپرزنٹیشن ایکٹ جی کے جی نام سے. جی. اب اس میں تقریباً کوئی میرا خیال ہے کہ 6 یا 68 لاز کو امینڈ کیا. اچھا. ان سارے لاز کو امینڈ کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو بھی پبلک باڈیز ہیں کوئی کارپوریشنز ہیں ان کے اندر جو نمائندگی ہے کہ 33% تک جو ہے وہ خواتین ہر کو. صورت میں خواتین ہوں. اب آپ نے کمپلسری کر دیا کہ اب وہاں پہ خاتون کی ایک آپ نے ریزرو سیٹ کر دی کہ یہ تو یہاں پہ اتنا تو اگر ایک بورڈ ہے اس میں 10 لوگ ہیں تو اس میں 3 یا 4 خواتین آپ کی ہر ضرور. صورت میں ہونی ہی ہونی ہے ورنہ آپ کا بورڈ جو ہے اب وہ فنکشنل ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جیسے جوڈیشری کے اندر اس وقت جو ہے وہ بات ہو رہی ہے آج کل کہ آج تک سپریم کورٹ کے اندر کوئی فیمیل جج جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اوور آل جو نمبر آف فیمیل ہیں اس پروفیشن میں وہ کمپیریٹیولی بہت کم ہے. اچھا اب لیکن اگر کم ہے تو ان کم کے اندر بھی ہائی کورٹ تک ایلیویشن اور پھر سپریم کورٹ تک ظاہر ہے کم ہے تو کم کے اندر سے بھی تو لوگ کم آ جائیں. لیکن یہ ہے کہ نہ ہونا تو سرے سے جو ہے نا کہ وہ نہیں. پچھلے کچھ اگر آپ شروع میں دیکھیں تو آج سے 10-15 سال پہلے فیمیل بالکل اس پروفیشن کے اندر بہت ہی آپ گن سکتے ہیں نا آسما جہانگیر صاحب جیسی خواتین آپ گن سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب بہت سارے جو ہے نا کہ وہ بچیاں اس شعبے کے اندر ظاہر ہے جب وہ آئیں گی تو ان کی نمائندگی بھی خود بخود بڑھ جائے گی. لیکن اگر اس کے ساتھ آپ اس طرح کا افرمیٹیو میئرز لے کے اگر آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آپ ریزرو کرتے ہیں سیٹس آپ لوکل گورنمنٹ کے اندر آپ ریزرو کرتے ہیں آپ ایک کمپنی کے بورڈ کے اندر ریزرو کرتے ہیں آپ جوڈیشری کے اندر بھی جو ہے نا کہ وہ سیٹس جب آپ کے پاس اسپیسیفک ویمن ریلیٹڈ لاز موجود ہیں آپ کے پاس جو ویمن پروٹیکشن سے ریلیٹڈ لاز ہیں بہت سارے ایشوز ہیں جہاں آپ کے پاس اسپیشلائزیشن ہے آپ کہتے ہیں جی کہ فلان جج جو ہے وہ کارپوریٹ لا کے اندر بہت اچھا ہے. تو اسی طریقے کا آپ یہاں پہ بھی کوئی کیٹاگری اب یہ بڑی بات ہے اس کے اندر اگر آپ نمائندگی والی بات ہے تو پھر اب وہ میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اور آپ سارے گورنمنٹس والی لیکن یہ شاید بہت بڑے سٹیپ ہوں لیکن ایسے نہیں ہیں کہ جو ممکن جو ہے وہ نہ ہو سکے. تو اس طرح کے افرمیٹیو پھر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی جو ورک پلیس ہے نا آپ وہاں کی فیسلٹی فار ایگزامپل چھوٹی چھوٹی سی چیز ہے کہ اگر جہاں پہ آپ کا ڈے کیئر کی سینٹر بات ہے ہونا ڈے کیئر ضروری. سینٹر بالکل. اگر میرا 2 مہینے کا بچہ ہے تو میں اس کو اور میرے آفس میں جو ہے نا کہ لوگ گھورتے ہیں کہ بھائی اس کو کدھر لے آئے یہ شور کر رہا ہے لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ چلا جائے اور وہاں پہ انتظام ہے اب منسٹری آف ہیومن رائٹس نے اس کا انتظام کیا میں جانتا ہوں بہت ساری آرگنائزیشن نے اس کا کیا تھا ایشیا فاؤنڈیشن میں میں کام کرتا رہا ہوں وہاں پہ ڈے کیئر سینٹر تھا ابھی یہ گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان انہوں نے ڈے کیئر سینٹر بنایا یہ تو میں ان آرگنائزیشن کا بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے اور بھی بہت ساری ہوں گی لیکن یہ ہے کہ کیا یہ کلچر ہے ڈیفینیٹلی یہ سمبولک تو ضرور ہے ایز اے کلچر ایگزسٹ نہیں کر رہا تو اس کو بڑھائیں وہ جو خواتین کی جو ضروریات ہیں اگر اس کو مطلب آپ ویمن فرینڈلی پلیسز کریٹ کریں بالکل ٹھیک. اگر وہ کریٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. اچھا شرافت صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا اور آپ نے جس طرف کا اشارہ کیا ہے وہی شاید سب سے بڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے جب ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر میں عورتوں کو اگر لیتے ہیں تو کم تنخواہ پہ لیں گے اور اول تو شاید لیں ہی نہ کیونکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہمیں 24/7 اویلیبل نہیں ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عورت کا ریپروڈکٹیو رول ہے
کہ اس نے بچے پیدا کرنے ہیں، وہ پھر شروع کے کچھ سالوں میں بچوں کو اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. حالانکہ وہ ایک دفعہ بچہ پیدا ہو جائے تو ماں باپ دونوں اس کا خیال رکھ سکتے ہیں، وہ بانٹ کے رکھیں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن یہ چیزیں تو ہم قانوناً مانگ سکتے ہیں نا کہ یہ مراعات جو ہے یہ آپ قانونی طور پہ کمپلسری کر دیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، تاکہ یہ جو تفریق ہے، کیونکہ ایک طرف آپ یہ بھی ہر جگہ سنتے ہوں گے کہ عورتیں بہتر کام کرتی ہیں، پروڈکٹیو بھی زیادہ ہوتی ہیں، ایماندار بھی شاید زیادہ ہوتی ہیں، سننے میں آیا ہے، میں آپ کو جنرلائزڈ ایک بات کر رہی ہوں، کیونکہ شاید وہ کانشیس زیادہ ہوتی ہیں، وہ جو ہے تھوڑا اور اپنے آپ کو پروف بھی کرنا ہوتا ہے، انہوں نے گھر سے نکلی ہوتی ہیں، سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب کیا کریں گی کیا نہیں کریں گی، تو ان کو ان کا ایک مشن ہوتا ہے، ایک عزم ہوتا ہے پوری کہ میں نے سوسائٹی واچ ڈاگ کا کام کر رہی ہے بالکل. نا، تو اس نے پرفارم کر کے دکھانا ہے تو اس میں نا. وہ اکثر یہ میں نے کمپنیز میں بھی اور ادھر ادھر بھی سنا ہے کہ خواتین جو ہیں کام بھی اپنے میل کولیگس کی نسبت جنرلائز ہم نہیں کر سکتے، ظاہر ہے بہت سے جو ہے اس چیز کا جینڈر سے زیادہ تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کی روش ہے تو اس لیے میں نے بات کر دی کہ وہ ہوتے ہوئے بھی پھر بھی اگر میل کو کوئی پریفر کرتا ہے تو اس کی وجہ تو یہی ہوگی نا کہ ان کا ریپروڈکٹیو رول کو ایز اے ہنڈرنس دیکھا جاتا ہے، جبکہ دنیا بھر میں اس کے لیے جو ہے قانونی طور پہ شکیں موجود ہیں جن سے ان کو وہ پروٹیکشن ملتی ہے. آپ کیا کہیں گے دیکھیں اس اس میں اب بہت سارے ممالک میں جو ہے نا وہ پیٹرنٹی لیو کا میں یہ کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ آ اور گیا؟ بالکل جو ہے وہ اس میں لمبی پیٹرنٹی لیو ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ بچہ جو ہے. میرے پاس ابھی ریسنٹلی ایک ہمارے ہاں یہی کانسیپٹ ہے کہ صرف خاتون ہی بچے کو ٹھیک کر کے سنبھال سکتی ہے. میرے پاس ایک بڑا کمپلیکس سا کیس تھا کہ اس میں جاپنیز خاتون تھی، اور اس میں جو میل ہے خامد جو ہے وہ ٹرکش تھا، اور بچہ پاکستان میں آ کے پیدا ہو گیا. اب اس کی کسٹڈی کا ایشو تھا، اچھا. تو اس کو جو ہے وہ تھرو این اگریمنٹ وہ جاپنیز گورنمنٹ نے، ہم نے یہاں پہ بھی سوٹ فائل کیا، یہاں پہ تو شاید وہ پتہ نہیں کب تک چلتا، لیکن وہ خاتون بچے کو لے کے جاپان گئی تو وہ انہوں نے ایک جو ہے نا کہ وہ ہفتے کے اندر ڈیسائیڈ کر کے اس کی کسٹڈی اس کو میل کو دے دی. باپ کو دے دی. باپ کو وجہ کیا تھی کہ وہ پہلے بھی 2 بچوں کو جو ہے نا کہ وہی پال رہا تھا. اب 2 مہینے کا بچہ ہے، ظاہر ہم تو یہاں ہماری سوسائٹی کے کانسیپٹ میں تو باپ پال ہی نہیں سکتا، وہ اس اہل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس ٹھیک ٹھاک وہ بچہ جو ہے نا کہ وہ اس کو وہ لے کے اس کو سنبھال رہا ہے. انہوں نے اپنی میٹنگز کا بھی شیڈیول طے کیا ہوا ہے، وہ ملتے جلتے بھی ہیں ایک دوسرے کو، دونوں جاپان اور ٹرکی کے درمیان میں ٹریول بھی کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو اس کی جو کیئرنگ کی جو اس کی ریئرنگ کی جو کسٹڈی اس کی. ہاں. رسپانسبلٹی ہے، جو ریئرنگ کی رسپانسبلٹی ہے وہ باپ کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میٹرنٹی لیو کی بات کرتے ہیں، آپ اس کو شفٹ بھی کر سکتے ہیں، میٹرنٹی لیو کے اندر بھی جائیں کچھ ٹائم کے لیے. اگر خاتون کے یہی ڈر ہے نا کہ وہ جاب سے ایبسنٹ رہے گی، تو یہ والے بوجھ کو آپ شفٹ کر دیں، آپ اکٹھا کر دیں، تو وہاں پہ آپ کو جو ہے نا کہ وہ پھر اتنے ہی ٹائم کے لیے آپ کو جو آپ کا ریپروڈکٹیو کی بجائے جو پروڈکٹیو رول ہے اس کے اندر خاتون کا ٹائم کا جو ہے نا وہ اضافہ ہو جائے گا. تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ پالیسیز مطلب اسٹیٹ ڈیفینیٹلی بنا سکتی ہے، کوئی نہیں روکتا. جیسے میں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کی یہ لینگویج ہے کہ کوئی نہیں روکتا آپ کو کہ آپ افرمیٹیو میئرز لیں، آپ ان کے لیے اسپیشل لیجسلیشن کریں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا، یہ اگر ہم یہ پیٹرنٹی لیو اور میٹرنٹی لیو اور یہ جو ہوا بنایا ہوا ہے عورت کی ریپروڈکٹیو رول کو، اس میں ڈے کیئر سینٹر ڈال دیں تو اس کے علاوہ تو کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا میرا خیال ہے. پھر بھی کوئی مسئلہ رہ جائے گا، کیا سوچتے ہیں آپ؟ دیکھیں مسئلہ ہے آپ کا، پھر بھی آپ کی سوسائٹی پوری اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے. یہ اب بات وہ ریپیٹیشن میں آ جائے گی کہ اس نے گھر سے چل کے آفس میں آنا ہے. آپ کا ایک جو آفس انوائرمنٹ ہے، میرے نزدیک اس کی جو پروٹیکشن کا ایشو ہے نا، وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایشو ہے. جب تک آپ اس کو ریزالو نہیں کرتے کہ میں بطور خاتون جس جگہ پہ کام کر رہی ہوں، مجھے کوئی ڈر نہ ہو کہ میں جو ہے نا کہ مجھے اپنی جان کا جو ہے نا کہ وہ فکر نہ ہو، اپنی عزت کا فکر نہ ہو، میں فری مائنڈ کے ساتھ کام کروں، تو وہ اور جس جگہ پہ میں نے ٹریول کرنا ہے، سارے لوگ پریویلیجڈ نہیں ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں آئیں گے، گھر سے آئیں گے. پبلک ٹرانسپورٹ بھی آپ نے یوز کرنی ہے، تو یہ بھی آپ کوئی ایسی پبلک ٹرانسپورٹ ہو جو کہ آپ کہہ لیں کہ جو فیمیل فرینڈلی پبلک ٹرانسپورٹ ہے،
آپ کا گھر سے آفس سے گھر تک آپ کا اپنی ورک پلیس تک کا جو آپ کا ٹریول ہے وہ آپ کا پروٹیکٹڈ ہے. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ یو فیل سیف جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. گھوم گھوم کے بات سامعین یہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب تک ہمارے اس ماحول میں، اس معاشرے میں عورت اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھے گی، وہ شاید ہر قدم اٹھاتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گی. اس کو اس کے جو جاننے والے ہیں، اس سے پیار کرنے والے ہیں، وہ بھی ڈریں گے، وہ بھی کوشش کریں گے کہ کم سے کم ایکسپوجر ہو. مشورہ کیا دیں گے آپ ہماری بچیوں کو جو آپ کا پروگرام اس وقت سن رہی ہیں کہ ان حالات میں کیا کریں؟ کیا ڈر ڈر کے گھر بیٹھ جائیں؟ بالکل ڈر کے گھر نہیں بیٹھیں. اپنے آپ کو جو ہے وہ اکیڈیمکلی اسٹرانگ کریں، پروفیشنلی اسٹرانگ کریں. جب آج کل بہت سارا، جہاں تک یہ سارے ڈر جو ہے یہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن اسی معاشرے کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ خواتین بالکل کام کر رہی ہیں. اور مزے کی بات ہے، میں 2-3 انسٹیٹیوشنز میں کام کرتا ہوں، ان سب کی سربراہ خواتین تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بالکل رول ماڈل موجود ہیں جنہوں نے کام کیا. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ ڈرے ہوئے ہیں تو تب تک جو پریپیٹریٹر ہے وہ طاقتور ہے. جب آپ اپنا یہ ڈر اتار دیں گے، آپ کا ڈر کس طریقے سے اتر سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے لیول کے اوپر اکیڈیمکلی جو ہے وہ اسٹرانگ کریں. پڑھیں، اچھا پڑھیں، ٹیکنیکل سبجیکٹس پڑھیں جہاں پہ جس کی سوسائٹی کے اندر ضرورت ہو. آپ گھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ آپ کے پاس آئیں کہ آپ کے اسکل کی ضرورت ہے. اب آپ نے اگر ایسا جو ہے نا کہ وہ سبجیکٹ پڑھ لیا ہے کہ جو ہے نا کہ اب اردو ادب آپ نے گستاخی معاف، میں سارے اردو ادب کے لوگوں سے کہ اردو ادب آپ نے پڑھ لیا ہے، اب مشاعرہ ہوگا تو پھر کسی شاعر کی کوئی وہ ضرورت ہوگی تو آپ کو بلائیں گے. دوسری طرف ایک آپ سائنٹیفک سبجیکٹ پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کی سوسائٹی کو ضرورت ہے. تو آپ سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں، آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کام کے ہیں. لوگ آپ کے پاس چل کے آئیں گے. آپ پاکستان میں بیٹھ کے آپ یو ایس کے لیے جو ہے نا کہ وہ آپ آسٹریلیا کے لیے کام کر رہے ہیں، اور لوگ بالکل کر رہے ہیں اس شعبے میں. تو ایسا شعبہ چنیں جو آپ کو جو ہے نا کہ جو طاقت دے، جو آپ کی ضرورت بنائے معاشرے کو. جی سرچ کریں، پڑھیں، اچھا پڑھیں، ٹیکنیکل سبجیکٹس پڑھیں، جی اور اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا، اور ان سارے یہ جو ایشوز ہیں ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے سوسائٹی کے اندر حل بھی موجود ہے، قوانین بھی موجود ہیں. بالکل. تو ہر جگہ پہ جو ہے نا کہ یہ جو ویمن پروٹیکشن کا لا ہے، بائی پالیسی جو ہے، بائی لا، یہ ہر آرگنائزیشن کے اوپر ضروری ہے کہ وہ واضح جگہ کے اوپر جو ہے نا کہ وہ ویمن پروٹیکشن کا لا، جو ہراسمنٹ کا لا ہے، وہ وہاں ہراسمنٹ پہ کا پلیسڈ. بالکل تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی فرض کریں ایسی ایشو بنتا ہے تو آپ نے کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو کوئی نہیں آپ کو روک سکتا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا. اب حکومت یہی کر سکتی ہے کہ وہ قانون بنائے. ان قانون سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ان کے بارے میں اپنے آپ کو آگاہ کریں. ہم آپ کے لیے پروگرام کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ آج کے دور میں تمام انفارمیشن انٹرنیٹ پہ موجود ہے. ہر جگہ فلائرز لگے ہوتے ہیں. جہاں آپ کو لگے کہ جو آپ کے لیے حکومت نے سسٹمز بنائے ہیں اس میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کی کمپلین کا سسٹم بھی لکھا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور بس سنی سنائی پہ کہ نہیں یہ تو تحفظ بہت ضروری ہے اور باہر نکلنا غیر محفوظ ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں بدلے گا. ہمت کرنی پڑے گی. بہت سی خواتین کر رہی ہیں اور سب ٹھیک ہیں. ایک آدھ کیس اگر آ جاتا ہے تو یہ دنیا بھر میں کرائم ہے، یہ پاکستان میں صرف نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ شرافت صاحب اور نبیلہ مالک کو. اللہ حافظ.